अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ वो डिस्कस करते हैं जो कि आप सुनना चाहते हैं। जैसे कि कराची का माहौल बदल रहा है और साथ साथ ठंड की आमद है, तो आज ड्रेसिंग से भी आपको फील हो रहा होगा कि कराची में वाकई में ठंड आ चुकी है और यकबख्ता हवाएं जो हैं वो कराची का रुख करेंगी कल यानी जुम्मे के दिन से। तो आपको स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में यही कहूँगा कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल सिर्फ आपने रखना है। और अगर हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर आप ख्याल नहीं रखते तो कहा यह जाता है कि गाड़ी आपकी जितनी भी महंगी हो, अगर इंजन काम नहीं करेगा तो गाड़ी की कोई वर्थ नहीं होती, क्योंकि वो गाड़ी चल नहीं सकती। तो आप अपने घर के इंजन हैं, और चाहे वो बेटी हैं, बेटा है, भाई हैं, बहन है, जो भी है, जो भी रिश्ता है आपका, लेकिन आप जब तक सही नहीं होंगे तो गाड़ी घर की नहीं चल सकती। जैसे मैंने मौसम की बात की, तो बदलते सूरत हाल के साथ क्या चल रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में आज उस हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट टॉपिक होता है उस पर लोग सुनना चाहते हैं कि वो क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, क्या चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले तो जमात इस्लामी के लिए मैं ये कहूँगा कि जमात इस्लामी वो जमात जो कि इस्लाम की पैरोकारी में सर फहरिस्त है, ना सिर्फ सर फहरिस्त है बल्कि माशाल्लाह जो कोऑर्डिनेटर हैं अनीक भाई, उन्होंने भी ये कहा कि वहाँ जब वो मरकज़ी इनके दफ्तर गए तो वहाँ पर भी नमाज की तलकीन की जा रही थी। और जब पाकिस्तान बना था तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद किया गया था कि पाकिस्तान को आम फहम ज़ुबान में भी बोलते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मोहम्मद यूनुस बराही साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। उनके बारे में बाद में बताऊँगा कि उनकी इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी है कि मैं नहीं चाहता कि हम टाइम वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूनुस भाई। वालेकुम, कैसे मिजाज है? कैसे मिजाज है? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको बताता चलूं कि आज इनकी एंगेजमेंट थी, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि ज़ीशान भाई आपसे बात हो गई है तो मैं आपके शो पर ज़रूर आऊँगा। माजरत की एंगेजमेंट को कैंसिल किया और बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो पर तशरीफ़ लाए। हमेशा इन्नल अहद कान मसऊला, सुभान अल्लाह, जो अहद कर लिया है वो अमलन उसके बारे में पूछा जाएगा माशाल्लाह। तो इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि जो आपसे वादा किया था वो पूरा कर लूँ माशाल्लाह। आपको बताते चलूं कि फॉर्मर एमपी सिंध असेंबली हैं, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी कराची के हैं। मैं सिर्फ आपकी जमात के लिए ये बात बोलूंगा कि जब आपके जो पिलर्स हैं, यानी आप लोग पिलर्स हैं माशाल्लाह, जब आप पुख्ता मिजाज के होते हैं और वादे को कहते हैं ना वफा करना जानते हैं, तो फिर रहनुमा भी जो आपके तहरीक के जितने भी लोग हैं वो इसी तरीके चीज़ों पे कामजन रहते हैं। इसी तरीके से मैं ये चाहूँगा कि आज हम इस हवाले से भी बात करें कि जमात इस्लामी जो फॉर्म्ड हुई और आपका क्या क्या किरदार है। लेकिन उसी के साथ हमारे साथ ज़फ़र खान साहब मौजूद है जो कि सीनियर मजदूर रहनुमा पाक स्टील हैं और मरकज़ी सीनियर नायब सदर नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं, आपसे पहले भी बात हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है ज़फ़र भाई आपके? बेहतरीन, माशाल्लाह। हमेशा की तरह एक्टिव, बहुत ज्यादा पोटेंशियल के साथ बात करना और मजदूरों के लिए बात करना, ऐसा आप जैसा एंकर हो तो फिर जज़ाकल्लाह। यूसुफ भाई आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिंदगी में इंसान अपने लिए तो जीता है, दूसरों के लिए जीना ये ख्वाब कब आया आपकी ज़िंदगी में कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं जीनी है? क्योंकि हर एक को अच्छा लगता है कि मैं बड़ी सी गाड़ी में घूमूं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाड़ी में आएंगे और उस गाड़ी में मेरा एक ठाठ हो, लोग मुझे जाने, लेकिन अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देना, ये ख्याल कब आया? असल में बहशत मुसलमान ये डिफ़ॉल्ट में हमारा शामिल है कि हम अपनी ज़ात पर दीगर जो भी मुतासिर हैं उनको तरजीह दें अपनी ज़ात के ऊपर। तो ये इस्लाम का मिजाज दिया हुआ है, इसमें कोई खुसूसियत नहीं है। और बुनियादी तौर पर जब जमात इस्लामी का मंशूर मेरे सामने आया, जमात इस्लामी का प्रोग्राम मेरे सामने आया, तो मुझे सबसे बेहतर जो है अगर कोई तहरीक नज़र आई जो इस्लाम के लिए खिदमत करती है, जो कि इस्लाम के निज़ाम को, जो कि अमन का निज़ाम है, ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए अगर इसको हम कबूल कर लें तो इसके नतीजे के अंदर हमारी ज़िंदगी उस अपने कहते हैं पूरे ब्रॉड जो हमारा सिनारियो है जो कायनात का है, उसमें अगर हम अपने उस पोजीशन को सिनारियो के साथ हम अटैच कर लें तो हम सबसे ज़्यादा पुरअमन खुद भी बन सकते हैं और पूरे माशरे को बना सकते हैं और इस कायनात को हम अपने शख्सियत के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए हम तामीर तरक्की दे सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये वो पैगाम है इस्लाम का। ये अल्लाह ताला ने बहरहाल एक बंदा जो अल्लाह ताला ने बंदगी का जो शऊर दिया है
وہ شعور بھی اس لیے دیا ہے کہ میں ساری کائنات کو اگر کھلاتا پلاتا ہوں تو میرا جو بندہ ہے وہ بھی یہی کام کرے. سبحان اللہ. اس کا فرض منصب بھی یہی ہے, اس کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ وہ میری بندگی کرتے ہوئے معاشرے کے اندر جو گرے ہوئے لوگ ہیں, جو پسے ہوئے لوگ ہیں, ان کو جو ہے نا کھڑا کرے, ان کو آسانیاں فراہم کرے. یہ بنیادی کام ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی پر پورا پلان موجود ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں جو بدامنی کی صورتحال ہو تو اس میں ہم امن دینے کے لیے کام کرتے ہیں. بالکل ایسے ہے. بالکل. مجھے یونس بھائی آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے دور ہو کر نہیں کرتے ہیں. دائرہ اسلام میں جو پروٹیسٹ آتا ہے اس کو کرتے ہیں, تو اس کے لیے تو بالکل کلیپ بنتی ہے ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنا شعور دے. کہتے ہیں کہ شعور ہونا, علم ہونا ضروری نہیں, اس کے شعور بھی ہونا ضروری ہے. ڈگری میں نے حاصل کی وہ میری ملکیت ہے, لیکن شعور ہر ایک کی ملکیت ہو جاتی ہے. جیسے کہ ظفر بھائی نے آتے ساتھ کہا کہ ذیشان بھائی ہوں تو یہ ان کا حسن اخلاق ہے, ان کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ بات کی. ظفر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, پھر میں دوبارہ یونس بھائی کی طرف آؤں گا. ان کی پوچھوں گا کہ ان کا جو سٹارٹ اپ ہے وہ کہاں سے ہوا, کہ انہوں نے جب انٹر کیا کہ کہتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ, تو پھر کہاں کہاں الیکشنز میں کھڑے ہوئے, کیا کیا, وہ سارا سفر جانیں گے ان سے. لیکن آپ کے ساتھ کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ مزدوروں کے لیے بات کرتے ہیں اور اسٹیل مل کا تاحال کوئی اتنا اچھا آؤٹ کم نہیں آ رہا, تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ میں پوچھوں گا کہ اب کیا اسٹریٹجیز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذیشان بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا, انیک بھائی کا سب سے پہلے. ہاں انیک بھائی کا. تو دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل جو ہے وہ ملک کی مدر انڈسٹری ہے, اور اس سے پہلے نہ کوئی ایسا ادارہ پاکستان میں تھا انجینئرنگ کا, نہ اللہ نہ کرے اگر یہ بالکل ہی جس طرح سے ہمارے جو ہے وہ وفاقی منسٹر جو ہے وہ نچکاری کے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکریپ ہو گیا. اللہ نہ کرے اگر یہ اسکریپ ہو گیا تو نہ اس جیسا ادارہ پھر اس پاکستان کے اندر دوبارہ جو ہے وہ تعمیر ہو سکتا ہے, لگ سکتا ہے. اس کو لگنے کے لیے بھی جو ہے وہ 20-30 سال کا عرصہ درکار ہوگا. میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا, مائنڈ نہ کیجیے گا ظفر بھائی, کہ جب کرونا آیا تھا اس وقت بھی جب آکسیجن کی کمی دیکھی گئی تھی تو پھر اس کا ایک یونٹ کھولا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر آکسیجن کی کمی نہیں ہوگی, وہ بھی اسٹیل مل تھا. جی ہاں, پاکستان اسٹیل جو ہے وہ ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے اور مجموعہ ہے پلانٹس کا ماشاءاللہ. یعنی اس کے اندر آکسیجن پلانٹ بھی ہے, اس میں تھرمل پاور پلانٹ بھی ہے, اس کے اندر جو ریپیئر شاپس کمپلیکس بھی ہیں, اس میں سٹیل میکنگ پلانٹ بھی ہے, آئرن میکنگ پلانٹ بھی ہے, کوکون بیٹریز بھی ہے, ریلوے کا نظام بھی ہے, پورا بسوں کا فلیٹ بھی ہے, وہاں پر جو ہے رہائشی کالونیاں بھی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ایک شہر آباد ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ شہر نہیں, بحرین, قطر اور مسقط کی طرح کی ایک اسٹیٹ ہے. زبردست زبردست. جی, یعنی 19,000 ایکڑ زمین رکھنے والا یعنی یہ ادارہ ہے, اور ایک طرف اس کی جیٹی ہے, برتھ ہے, اور پورٹ قاسم کے اوپر, اور وہاں سے کنویئر بیلٹ کے ذریعے سے جب شپ لگتا ہے تو میٹیریل جو ہے وہ کنویئر بیلٹ کے ذریعے سے اسٹیل مل آتا ہے, جو بھی اسٹیل مل کو چاہیے ہوتا ہے. اور اس کا پورا ایک سسٹم ہے, اس کے اندر جو ہے وہ یعنی آپ کو کنٹری کلب بھی ملے گا, آفیسرز کلب بھی ملے گا, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو گیسٹ ہاؤس بھی ملے گا, اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ 100 بیڈ ہاسپٹل بھی ہے, اس کے اندر یعنی آپ کو بہت کچھ ملے گا, اسٹیڈیم بھی ہے, یہ بھی ہے, اور نیشنل ہائی وے بھی اسی کے درمیان سے گزر رہا ہے, اس کی زمین کے درمیان سے مین ریلوے لائن بھی یہیں سے گزر رہی ہے, اور وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جیٹی اور سمندر بھی جو ہے وہ ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ تو ایک سلطنت ہے, اسٹیٹ ہے, لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان کی واحد جو ہے یہ اسٹیل جو ہے وہ میکنگ انڈسٹری ہے, اور اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. لیکن جو یہ چھوٹے موٹے جو رولنگ مل کے جو مالکان ہیں, اور جو اس طرح کی جو مافیا ہے ہمارے ہاں جو امپورٹ کرتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ یہ اسٹیل مل جو ہے فنکشنل رہے, وہ نہیں چاہتی کہ یہ اسٹیل مل آپریشنل رہے. اور آج جو ہے 2006 میں اس کی جب نچکاری کی جا رہی تھی جنرل مشرف دور میں, تو اس وقت یہ جو ہے وہ پروفٹ بھی دے رہا تھا, اس وقت اس کے پاس اسٹاک بھی تھا, انوینٹری بھی تھا,
ملازمین کو جو ہے یہ بونس بھی دے رہے تھے, اس کی پروڈکشن بھی جو ہے وہ بہترین تھی, اور ہم اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بھی بچا رہے تھے, اور گورنمنٹ کو ڈیوٹی اور ٹیکسز کی مد میں بھی اربوں روپے ماہانہ جو ہے وہ ہم دے رہے تھے. یعنی یہ اتنا بڑا ادارہ ہے, اس کو جس بندے نے نہ دیکھا ہو تو تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ اسٹیل مل کیسا ہوگا. لیکن پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس طرح کے بڑے بڑے ادارے ہیں, آپ دیکھیں ان اداروں کو جو ہے وہ زنگ لگایا جا رہا ہے, اور میں تو کہتا ہوں دانستہ لگایا جا رہا ہے, ان کو برباد کیا جا رہا ہے, ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ ستون ہے ملک کی معیشت کے, ان ستونوں کو ہلایا جا رہا ہے, ان ستونوں کو جو ہے وہ منہدم کیا جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں آج اس اسٹیل مل کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسکریپ ہو گیا. پہلے کہتے تھے کہ اس کی ہم نچکاری کریں گے, ہم یہ کہتے تھے کہ اس کی آپ بحالی کریں, تو کہتے تھے کہ نچکاری کریں گے, اب کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نچکاری کی لسٹ سے بھی نکال دیا, یہ تو اب اسکریپ ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کیجئے ان کا. اور اب کہتے ہیں کہ وہاں پر تو ہم جو ہے وہ ایک انڈسٹریل زون لگائیں گے, وہاں پر تو اس کی زمین کے اوپر ہم یعنی اسٹیل مل کا نام و نشانی مٹا دیں گے. یعنی اس طرح کی بات کی جاتی ہے, جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا تو یہ دائرہ اختیار ہی نہیں ہے. وہ تو اس لیے آئیں کہ آئیں الیکشن کرائیں اور جائیں, لیکن یہ اتنے بڑے بڑے ادارے اور اتنے بڑے بڑے جو ملک کے یعنی جو صنعتی جو کمپلیکس ہیں اور جو ستون ہیں معیشت کے, ان کو آپ کہیں کہ صاحب یہ اسکریپ ہو گئے, تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ایک یا پھر ان کی طرف آتے ہیں, یونس بھائی کی طرف, ان سے پوچھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ماشاءاللہ اسلام کی جماعت ہے اور وہ چیزیں دیکھتی ہے, تو اس بارے میں ہم اگر جماعت اسلامی سے بات کرتے ہیں, جماعت اسلامی کی حکومت آ جاتی ہے, تو آپ اس طرف ٹرینڈ اپ کریں گے کہ اسٹیل مل کو دوبارہ بحال کیا جائے؟ ہمارا پورا پروگرام ہے اس حوالے سے زبردست کہ کس طرح سے جو ہے اس ملک کو تعمیر و ترقی دینی ہے. اس کا باقاعدہ منشور ہے ہمارا, ماشاءاللہ. اس منشور کو ہم پبلک کے سامنے لے کر آئے, اور جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جس نے عملاً منشور پیش کیا ہے, ورنہ جو ہے نا کسی اور پارٹی نے اب تک منشور دیا بھی نہیں ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اور عملاً صورتحال بھی یہی ہے کہ جماعت اسلامی اپنے منشور حکومت میں آنے سے پہلے اپنے منشور پر عمل کرتے ہوئے ہم باقاعدہ تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں, ہم ہاسپٹلس قائم کرتے ہیں. اب کرونا ہوا تو اس کرونا کے دوران تمام لوگ جو ہے جو سرکار تھی یا جو گورنمنٹ تھی وہ تو منظر عام سے غائب ہو گئی تھی, یا جو امداد جو آ رہی تھی وہ اس کو کھانے میں مصروف تھی. لیکن اگر عوام کی کوئی خدمت جو ہے کر رہی تھی تو وہ جماعت اسلامی کر رہی تھی, الخدمت کر رہی تھی. کہ حتیٰ کہ کووڈ کے حوالے سے لوگوں کو گیس سلنڈر کی ضرورت پڑتی تھی, وہ جماعت اسلامی پہ پرووائڈ کرتی تھی. اسی طرح سے جو اسپیشل کٹ ہوتی تھی جو کووڈ کے حوالے سے جو سیفٹی کٹ ڈاکٹرز کو ہم نے فراہم کی, جماعت اسلامی نے کی تھی. بالکل بالکل. عملی صورتحال ابھی بھی صورتحال ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ جماعت اسلامی حالانکہ گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ سندھ کے اندر گزشتہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور اسی طرح سے گزشتہ 35 سال سے ایم کیو ایم جو ہے یہاں پر حکمران رہی ہے. لیکن ایم کیو ایم نے ہمیشہ کراچی کو مینڈیٹ کو بیچا وڈیروں جاگیرداروں کے پاس, اور یہ وڈیرہ اور جاگیردار پیپلز پارٹی کی چھتری تلے یہاں پہ صوبے کو لوٹتے رہے. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جاگیردار اور وڈیرے ہیں وہ اپنا زرعی آمدنی جو ہے اس پر ٹیکس نہیں دیتے, اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ صرف 2 ارب ٹیکس دیا ہے پورے سال کا. ابھی چند روز پہلے انکم ٹیکس نے رپورٹ کی ہے, جبکہ عام نوکری کے پیشہ جو ہے نا افراد اسے 264 ارب روپے ٹیکس دیے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جاگیردار وڈیرے یا پیپلز پارٹی جو لوٹ مار کرنے کے لیے آئی ہے تو یہ عوام کی کون سی خدمت کر رہی ہے. تو ہم اسی لیے عوام سے بھی کہتے ہیں کہ اب ان کے چنگل سے جان چھڑائی ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ عملاً حق دو کراچی کو تحریک چلاتے رہے, اور پھر نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ یا عبدالستار افغانی صاحب کا تسلسل ہے, اور ابھی بھی ہمارے 9 ٹاؤن جو ہے وہ الحمدللہ جماعت اسلامی کو عوام نے جو ہے نا منتخب کر کے دیے ہیں. تو باوجود یہ کہ یہ ہمیں
اختیارات نہیں تھے، لیکن ہم نے اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے ترقیاتی کاموں کو جائز رکھا، اور ابھی 2 مہینے ہی ہمیں اختیار ہوئے ہیں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر تقریباً 30-40 پارک جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ گئے ہیں، جن کو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے، اور ابھی بھی تقریباً 100 پارک ایسے ہیں جو پائپ لائن ہے جس کا افتتاح ہونا ہے۔ اسی طرح سے سڑکوں کا کام شروع ہو گیا ہے، پانی کا کام شروع ہو گیا، پانی کی لائنیں ڈلنا شروع ہو گئی، سیوریج کے جو مسائل تھے وہ حل ہونا شروع، حالانکہ سیوریج کا جو محکمہ ہے وہ گورنمنٹ سندھ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم نے اس کو بہتر کیا، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ جتنے بلدیاتی سیٹ اپس تھے اس کے مقابلے میں ہمارے ٹاؤنز ہیں، اس نے جو ٹارگٹ تھا اپنے ٹیکسز وصول کرنے کا، اس کو ہم نے وقت سے پہلے اپنے اس کا ہدف کو اچیو کر لیا ہے، اور ہم اس کو جو ہے پبلک کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام جس نے بلدیاتی حکومت کے اندر بلدیاتی جو الیکشن تھے اس کے حوالے سے بڑے اعتماد کے ساتھ حافظ نعیم الرحمان کو چاہ رہے تھے کہ وہ کراچی کے میئر ہوں، اور بہرحال یہ جس طرح سے یہاں دھاندلی ہوئی کہ کوشش کی گئی کہ جماعت اسلامی کو اس کے مینڈیٹ سے محروم کیا جائے، لیکن الحمدللہ 193 جماعت اسلامی کی سیٹیں تھیں، اور اس کے مقابلے پیپلز پارٹی کی 77 سیٹیں تھیں، 73 سیٹیں تھی، 73، اور اس کے باوجود جس طرح سے جو ہے نا پی ٹی آئی کے نمائندوں کو خرید کر اور ان کو دوست میں دھمکا کر کے انہوں نے اپنی میئرشپ حاصل کی، تو یہ قبضہ میں بہ رہے ہیں۔ تو عملاً صورتحال ہے کہ جماعت اسلامی اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے، اس الیکشن کے اندر جماعت اسلامی کے ترازو کو اگر بھرپور مینڈیٹ کراچی سے ملے تو جماعت اسلامی کی ابھی 22 ممبر قومی اسمبلی ہے جو کہ کراچی کے اندر جو ہے نا کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور 46 ہیں اپنے صوبائی اسمبلی ممبر۔ اگر یہ لوگ اگر تمام کراچی کے عوام اپنے رائے کو ایک بنا لے ترازو کے حوالے سے، اور 8 فروری کو ترازو کو بھرپور ووٹ دے دیں، تو ان سیٹوں کے ذریعے ہم صوبے کے اندر بھی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، اور مرکز کے اندر بھی کراچی کے اکیلی جنگ لڑ سکتے ہیں، اور کراچی کی جنگ کی کوئی اور نہیں لڑ سکتا، کیونکہ پی ٹی آئی بھی اگر ہے تو ان کو بھی ہم نے کراچی میں دیکھ لیا کہ جتنے بھی ووٹ پی ٹی آئی کو عمران خان کے حوالے سے کراچی میں ملے وہ سارے پیپلز پارٹی ووٹ میں چلے گئے، اور ہم سمجھتے ہیں اب بھی صورتحال ہوگی کہ اگر عمران خان کو تو لوگ ووٹ دیں گے محبت میں کہ ان کے پر اعتماد ہے، لیکن جو نمائندے ہیں ان کے وہ مارکیٹ کے اندر فروخت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کراچی محروم ہوتا ہے۔ تو ہم تو کراچی کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی کسی دوسرے نشان میں جانے مطلب ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، اس لیے اپنے ووٹ کو یکسو کریں اور ترازو کو ووٹ دیں۔ زبردست۔ لیکن ایک بات میری بھی آپ سے یونس بھائی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جب آپ کی پارٹی انشاءاللہ ضرور ہے، میں یہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا، دعوت اسلامی کا نام ہی دیکھیں کہ وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں آپ کو، ماشاءاللہ۔ تو جماعت اسلامی، ٹھیک ہے، جماعت آپ کی اسلام کی جماعت ہے نا، سوری فار کریکشن، آپ اسلام کے نام پر کہتے ہیں نا کہ آپ اعتبار کریں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی پارٹی ضرور آئے گی۔ تو 2 کام میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو یونس بھائی میں پھر پروگرام کے تھرو آپ کو پکڑوں گا کہ میں نے آپ کو بات بولی تھی، ایک اللہ تعالیٰ آپ کی پارٹی کو لے کر ہے۔ سب سے پہلے تو جو حقدار ہیں نا، جو کہ بیچارے ڈرائیور بن کر ڈگریز لے کر گاڑیاں چلانے، ان کو جابز ملنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز کی جیسے نچکاری کی بات کی ہے، تو ہماری قومی ایئر لائن کی بھی نچکاری کیوں ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی یونس بھائی میں آپ کا جان پہچان والا ہوں، میری عمر 60 سال ہے، میں 20 سال کم کراؤں گا، آپ مجھے کیبن کرو کروا دیں۔ تو اس طریقے سے پاکستان گورنمنٹ کے پاس طیارے کم ہیں، اس کے 50 گنا زیادہ سٹاف ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے میں بتاؤں آپ کو، پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اصل میں مینجمنٹ کی پرابلم ہے، امانت اور دیانت اور کیا کہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ، یہ اصل میں بنیاد ہے ہماری۔ ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی وسائل کا پاکستان کے اندر موجود ہے، ہمارے پاس ایکو ڈیک ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں زرعی زمینیں ہماری، ان کے ذریعے ہم اچھا گیس کے بڑے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا یہ الیکشن سے پہلے ذخائر ملتے کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، الیکشن ہونے کے بعد پھر ذخائر کہاں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے کہ جن چوروں کو جو ہے نا ہم لوگ ووٹ دے کے حکومت بناتے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے وہ عامر خان نے کہا ہے کہ بھائی وہ ماموں کا ہے، ماموں کا جس کا میں ماموں تھا،
वो मतलब आप अंदाजा कर लें कि वोट लेकर जो है ना, वो जब वोट चाहिए होता तो मामू बनते सबके, और जब वो वोट ले लेते हैं तो फिर मामू गायब हो जाता है, मामू छोटे हो जाते हैं। कहीं मकसद ये कि जमात इस्लामी ऐसी नहीं है। जमात इस्लामी ने अपने हमेशा मैंडेट का एहतराम किया है, जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसके मुकाबले में हमने बढ़ के खिदमत की है माशाअल्लाह। और अभी भी जो कुछ भी मैंडेट कराची के अंदर मिला है, हम समझते हैं कि जमात इस्लामी इसमें अपनी पूरी दयानतदारी से काम कर रही है, और हमारा ये अज़्म भी है कि 8 तारीख को अगर अवाम ने अपना भरपूर मैंडेट दिया तो इंशाअल्लाह ताला मेयर भी जमात इस्लामी का होगा, और फिर इंशाअल्लाह वजीर आला और वजीर आजम भी जमात इस्लामी की मर्जी से बनेगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ एक ब्रेक और वापस आएंगे। जफर भाई से फिर पूछेंगे कि जफर भाई ये ज़खायर कहाँ चले जाते हैं जब इलेक्शन होने वाला होता है, ज़खायर मिल जाते हैं, और जब किसी चीज़ की हमें किल्लत नजर आती है तो दूसरी चीज़ भरपूर मिलती है। तो इस बारे में जफर खान क्या कहेंगे ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और इसी ना वेलकम बैक। और जफर भाई मेरे साथ मौजूद है। जाते जाते जफर भाई आपके लिए मैं सवाल छोड़ के गया था ब्रेक पे, जो कि हमने चाय वाय पी और एंजॉय किया चीजों को। तो जफर भाई ये बताएं कि ज़खायर कैसे मिलते हैं? अच्छा, वो मिलने के बाद बड़ी आजकल भी हाईलाइट हो रही है ना खबर के पाकिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर मिल गए और अब किल्लत खत्म हो जाएगी, तो ये फिर किल्लत क्यों है? देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो गैस के ज़खायर पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर थे। सही। और यानी आप देखें इस रीजन के अंदर पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि जहां पर घरों में चूल्हे के अंदर गैस जो है वो बाकायदा लाइनों के जरिए से पहुंचाई जाती है। बकिया दूसरे जो हमारे नेबर कंट्रीज जो हैं, यहाँ सब जगह सिलेंडर इस्तेमाल होता है। इंडिया में भी सिलेंडर है या इलेक्ट्रिक स्टोव है वो यूज होते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी, या तो लकड़ियां है, कोयला है, या फिर सिलेंडर है। ठीक है। शहरों के अंदर जो है ना, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको ये एक कुदरती जो है वो, यानी ये समझ लें कि गैस की जो सहूलत अल्लाह पाक की तरफ से मिली है, एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से बात की बाराई सामने भी कि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट बहुत है, नाअहली है, करप्शन है, लूट मार है, अपने लिए जो है ना वो जो जीत कर आते हैं उनका कोई और मिशन, उनका कोई और नज़्बुलैन, उनका कोई और मुतमईन नजर नहीं होता। उनका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कभी माल लगाकर हम जीते हैं तो अब इस माल को हमने जो है ना वो दुगना और चौगना करना है इसको, और इसीलिए जो है फिर वो इसी पे तवज्जो दे रहे होते हैं। मुल्क जो है उसकी ऐसी तैसी लग रही होती है। हम जो है वो अगर कोई आलू और प्याज भी खरीदते हैं तो, और कोई फल भी खरीदते हैं तो एक एक फल को हम चेक करते हैं, लेकिन ये जो हमारी जो किस्मत जिससे वाबस्ता है, हमारे मुल्क और कौम की किस्मत जिससे वाबस्ता है, जो यहाँ की मईशत जिस इलेक्शन से वाबस्ता होती है, वहां पर हम चुनाव के अंदर जो है ना एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं। वहां जो है वो हम जो है ना वो बिरादरी का है, चाहे वो जो है वो चोर हो, डाकू हो, करप्ट हो, कुछ भी हो, बिरादरी का है। अरे भाई कौन सी बिरादरी? यानी तुम्हारे घर में क्या वो राशन फिर डलवाएगा, जीतने के बाद वो फिर मिलता नहीं है, नजर नहीं आता। बिल्कुल भाई, यही चीज होती है, हाथ मिलाकर हाथ चूमते हैं और उसके बाद आप कौन, वो तो इस्लामाबाद। जी। तो अब आप देखें कि हमारे मुल्क के जो इदारों की मैं बात कर रहा था, रेलवे है, वापडा है, PIA है, स्टील मिल है, रेडियो पाकिस्तान, PNSC है, रेडियो पाकिस्तान है, इस तरह के बेशुमार ये इदारे, ऑयल एंड गैस के इदारे हैं, ये सब यानी ये बहुत बड़े यानी सुतून है मईशत के। बिल्कुल। लेकिन इनको दानिस्ता जो है वो दिवालिया किया जा रहा होता है। यहां पर ऐसे लोगों को लगा दिया जाता है कि जो इसको बर्बाद कर रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं, करप्शन की नजर कर रहे होते हैं। अब आप देखिए ना कि जब ये जो स्टील मिल है, इस स्टील मिल को ठीक है ये कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो इसका संग बुनियाद रखा और इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई। लेकिन आप मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी भी इस अरसे में जो है वो इख्तिदार में रही, नून लीग भी इख्तिदार में रही, PTI भी इख्तिदार में आई, PDM भी इख्तिदार में आई, लेकिन इन इदारों की हालत को बेहतर करने के लिए कोई तवज्जो देने को उस तरह से तैयार नहीं है। ये जो कौमी इदारे हैं ये लावारिस हो जाते हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। यूनुस भाई ने वैसे वादा किया इस बारे में। इन पे जी अच्छी बात है। मैं आपको ये भी बताऊं
کہ دیکھیں جو منشور ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی جماعت اسلامی نے ہی منشور دیا ہے، ویسے جو منشور ہے اس کے اندر اداروں کی بحالی یا ان کی نجکاری نہ کرنا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ان دو کے منشور میں، لیکن پیپلز پارٹی بھی اس پہ عمل نہیں کر پائی اس لیے کہ وہ اقتدار میں رہی. جماعت اسلامی کو اقتدار نہیں ملا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح کے لوگ ہیں اگر ان کو اقتدار ملے تو ہم ان سے امید کرتے ہیں. مزدور جو ہے ان سے بڑی توقعات لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اداروں کو بحال کریں گے، ان کی مینجمنٹ کو بہتر کریں گے، ان کے حالات کار کو بہتر کریں گے، وہاں کے مزدوروں کے حالات کار کو بہتر کریں گے. یہ ہم بھی توقع رکھتے ہیں، اور یونس بھائی نے جو وعدہ کیا ہے میں بھی اس کا گواہ ہوں. میں بھی یہ بات یونس بھائی آپ سے، کیونکہ دیکھیں جب اقتدار میں نہیں آتے، میں کسی پارٹی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرا، جیسے کہ ظفر بھائی نے بہت خوبصورت بات کی کہ ان پلرز کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جماعت اسلامی انشاءاللہ اقتدار میں آ جاتی ہے، پرائم منسٹر آپ کے اور پریزیڈنٹ آپ نے جو ہے وہ کہا کہ وزیر اعظم اور صدر جو ہیں وہ آپ کی مرضی سے بنتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کام کرنے میں بلیو رکھیں گے؟ یہ بولیں گے کہ پچھلی حکومت کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئی؟ یہ ہمیشہ ہر سال ہر دفعہ ہم یہی سنتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے خزانہ خالی کیا، اس وجہ سے قرضے اور لینے پڑے. نہیں، اس میں سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی جو کچھ بھی ہمارے پاس 9 ٹاؤن موجود ہیں، ہم نے نہ ہی یہاں پر سابقہ میئروں کی طرح جو ہے اپنے فائلے والے پھینکی کہ میرے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہے. صحیح. اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے چیزوں کو سنبھالا ماشاءاللہ، اور جو کچھ بھی ودن کیا کہتے ہیں سے جورسڈکشن کے اندر فنڈ اویلیبل ہو سکتا تھا، ہم نے اس کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ. اب الحمدللہ ڈیوالو ہوا سسٹم، تو اب بجٹ بھی آ رہا ہے، اب کام بھی نظر آنے لگے گا. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت ہے وہ سودی معیشت ہے. ایسا ہی. اچھا، سودی معیشت کے اندر آپ جو ہے عملاً قرضوں کی معیشت ہے آپ کی، اور آپ آئی ایم ایف ورلڈ بینک جو ہے اس کو ہی ماں باپ سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور پھر دوسری بات یہ، آئی ایم ایف ورلڈ بینک جو ہے وہ قرض جو ہے نا آپ کو آپ کی ہمدردی میں قرض کبھی بھی نہیں دیتے، توڑنے کے لیے وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر آپ ایسے سیکٹرز کے اندر پیسے لگائیں جو عملاً آپ کے ترقی کے بجائے آپ کی تنزل کے باعث ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا، اب تعلیم کا بجٹ جو 318 ارب ہے. صحیح. اور اگر ہم چین کے اندر چلے جائیں، کراچی کے اندر چلے جائیں، تو ہمارے اسکولوں کی کیفیت ایسے نظر آتی ہے جیسے غزہ کا جو کہتے ہیں اپنے وہ شہر ہے جس کو جو ہے نا بم مار کے تباہ کر دیا گیا ہو. ایسے ہی اسکولوں کا منظر نظر آ رہا ہے. نہ کیا کہتے ہیں اسکولوں کی کوئی دیواریں سلامت ہے، نہ کمرے سلامت ہے، نہ پنکھے، نہ کچھ ہے نہیں. اچھا، ایسے نہیں موجود ہے، اپنا ٹیچرز ہیں اسی تنخواہیں جا رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں ریکارڈ کے اندر اپنے سارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، لیکن زمین پہ دیکھیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. صحیح. تو اس طرح سے جب 318 ارب روپے اس طرح سے اگر کھایا جائے اور ایجوکیشن نہ دی جائے تو آپ سوچیں ترقی کیا ہوگی. تو اس کے مقابلے میں ہم بتاتے ہیں جماعت اسلامی نے بنو قابل پروگرام کمپیوٹر کیا کہتے ہیں شروع کیا پروگرام، اور اس کے اندر ہم تقریباً جو ہے 1 لاکھ بچوں کو جو ہے تربیت دے رہے ہیں، اور ان کو کمپیوٹر کے اندر اتنا قابل کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پروگرامنگ کرے اور پھر جو خود اپنے مہینے خود کمائے. وہ سرکاری نوکری کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے فارغ کر دیا عملاً، کہ نہ وہ اس کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے وہ اپنے کمائی بھی کر سکتا ہے اور اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا سکتا ہے. زبردست. مقصد یہ کہ اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے پاس یہ آئی ٹی انڈسٹری تھی اور اس کے کہتے وزارت تھی، انہوں نے کیا کام کر دیا، لوگوں کو برباد کر دیا. نوجوان جو ہے نا کسی قابل نہیں ہے کہ وہ کہیں سرکاری کہیں نوکری کر سکیں یا کہیں کسی باعث جگہ پر کام کر سکیں. پان کے تھلوں کے اوپر یا ہوٹل کے اوپر کام کرنے مجبور ہے، یا پھر جو ہے ان کو موبائل چھیننے پہ لگا دیا ہے یا بھتہ خوری پہ لگا دیا ہے. یہ ابھی صورتحال ہو گئی ہے. تو یہ اصل میں یہ ہم وہ لوگ ہیں جو تعمیر و ترقی کے حوالے سے اپنا ایک باقاعدہ پلان رکھتے ہیں، اور اگر عوام کی طرف سے مینڈیٹ ملا انشاءاللہ تو یہ جو نجی کاری کے حوالے بات ہو رہی ہے
ہم ان اداروں کو بہتر کر کے انہی اداروں کو کھڑا کریں گے اور انہی کے ذریعے جو ہے نا ہم پروڈکشن بڑھائیں گے اور ان کو وہ سہولتیں فراہم کریں گے. دیکھیں انڈسٹری ابھی ہماری کیا صورتحال ہے, انڈسٹری کوئی بھی انڈسٹری اگر قائم ہوتی ہے تو اس کو 25-30 ادارے ہوتے ہیں, ان سے وہ انوسیاں لینی پڑتی ہیں اور کروڑوں روپے جو ہے نا ان کو رشوتیں دے کر کوئی انڈسٹری قائم کرتا ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے کوئی یہاں انڈسٹری قائم کرے؟ اگر ان کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ان کو سارے کام ایک ہی جگہ مل جائیں تو وہ اپنے کیا کہتے ہیں وہ وقت بچا کر پروڈکشن کے حوالے سے اپنا کام کر سکتا ہے اور ملک کو تعمیر طریقے دے سکتا ہے. بالکل, باہر کے لوگ بھی اسی طریقے سے آ کے انویسٹ کریں. بالکل. اچھا جی یونس بھائی, آپ نے اتنی اچھی باتیں کی, میں مین سوال تو کرنا بھول ہی گیا. انیق بھائی نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ اب کس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور سابقہ کس حلقے سے آپ لڑے تھے؟ اصل میں ابھی تو وہ ایشو ہے نہیں. ابھی جماعت اسلامی پورے ملک کے اندر تقریباً جتنے 300 کے قریب جو ہے 250 کے قریب حلقے ہیں قومی اسمبلی کے, وہ سب میں حصہ لے رہی ہے, سب میں کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طرح صوبائی اسمبلی کی جتنی سیٹیں ہیں پنجاب میں, سرحد میں, کے پی میں, بلوچستان میں میکسیمم پہ ہم حصہ لے رہے ہیں اور ترازو کا نشان ہے. اور کینڈیڈیٹ بہرحال ہمارے یہاں ثانوی ہے کہ جس نے بھی اگر ووٹ دینا ہے تو وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا ہے, ترازو کو ووٹ دینا ہے اور اسی طرح سے تعمیر و ترقی کو ووٹ دینا ہے. کراچی کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کراچی حق تو کراچی کو تحریک کے پائنیئر ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں اور حافظ نعیم الرحمان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں یا پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں اور پھر کراچی کے اندر میئر بھی جماعت اسلامی کا ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے یکسو ہو کر وہ ترازو کو ووٹ دیں. ویسے میں انفرادی طور پر پی ایس 99 ہے, اس میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں اور پی ایس 99 گلشن اقبال کے بلاک نمبر 1, 2, 6, 7 اور اسی طرح سے 3, 4 اور اپنے میٹروول, عباس ٹاؤن اور الآصف اسکوائر, اس کے اوپر یہ کانسٹیٹوئنسی ہے. اور اس میں الحمدللہ یہاں جماعت اسلامی ٹاؤن کے اندر پوری طرح موجود بھی ہے اور تمام یوسز جیت بھی چکی ہے. تو ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ کراچی کی طرح ہمیں یہاں پر بھی بہت بڑی کامیابی ملے گی. زبردست زبردست. اور یونس بھائی جیت کر, کیونکہ آپ گلشن سے لڑ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو گلشن کے اندر ہی ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے جی, سیوک سینٹر کے بالکل اپوزٹ. تو آپ سے ایک ریکویسٹ رہے گی کہ پچھلے 3 سال سے ریڈیو کا دسترخوان بند ہوا جو کہ رمضان میں لگتا تھا. آپ نے جیت کر میں نے کال کرنی ہے اور انشاءاللہ رمضان کی افطار دسترخوان وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی, جماعت اسلام کی, ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں واقعی میں جب کہتے ہیں نا کہ آپ کی جماعت ہی اسلام کے نام پر ہے, تو پھر حق بنتا ہے ہمارا بھی کہ وہ لوگ جو کہ 2 ایسے ادارے ہیں گورنمنٹ کے, ظفر بھائی بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے, ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی, 2 ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم غریب بھی ہیں تو ہمیں کیٹر کیا جائے گا. جبکہ جتنے پرائیویٹ ادارے تھوڑے سی آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو لوگو لگانا پڑتا ہے اپنے ساتھ کہ یس یو آر اے برانڈ پرسن, لیکن یہ 2 ادارے ایسے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ رہے گی, میں آن ایئر پروگرام پہ بھی بول رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب رمضان کریم آئے گا آپ جیت کے ساتھ وہاں کا دسترخوان. ہم تو صرف دسترخوان بنانے پر صرف کیا کہتے ہیں ہم یقین نہیں رکھتے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دسترخوان لوگوں کے گھروں کے اندر بھرے ہوئے ہوں تاکہ کہیں اور دسترخوان میں لوگ جیسے نہیں دیکھیں جو سیکیورٹی گارڈز ہیں جو کہ ٹریفک والے ہیں وہ آ کر ریڈیو کے میدان میں جو روزہ کھولتے ہیں نا, اس کے لیے میری آپ سے اس کے حوالے سے بھی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو خصوصی رمضان کا پروگرام آپ کہہ رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ ہم کریں گے, لیکن ہمارا پروگرام تو یہ ہے کہ لوگوں کو دسترخوان جاننا نہ پڑے, اپنے گھر کا دسترخوان اتنا وسیع ہو کہ باہر کے لوگوں کو خود انوائٹ کریں اور کیا کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ کھانا کھلائیں. یہی کہتے ہیں کہ ایسے جب لوگ آپ کے ساتھ موجود ہو تو بالکل ترازو آپ کے سامنے ہے, ووٹ آپ نے دینا ہے. ظفر بھائی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ نہیں بالکل, یہ تو ان کا منشور اور جو بھی ان کا جو یعنی ان کی جو کارکردگی ہے وہ تو ایسی ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ لوگ جو ہے وہ ان کو سب سے ایماندار اور سب سے زیادہ دیانتدار مانتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں. لیکن بس جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو برادری آگے آ جاتی ہے, بریانی کی پلیٹ آگے آ جاتی ہے, پجیرو اور جو ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومنے والا اور جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ غریب جو ہے وہ غریب کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, متوسط طبقے کے جو ہے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو نا.
تو یہ تو ایک المیہ ہے کہ 8 کروڑ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مزدور اور محنت کش ہے، لیکن جو ہے وہ جو ہے یہاں پر مزدوروں کی نمائندگی جو ہے وہ برائے نام ہوتی ہے، اور اسمبلیوں کے اندر وڈیرا بھی ہوگا، جاگیردار بھی ہوگا، خان بھی ہوگا، سارے ہوں گے، لیکن نہیں ہوگا تو وہ مزدور اس طرح سے جو ہے وہاں پر نمائندگی کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ہماری معیشت جو ڈوب رہی ہے، وہ جو ہم نے یہ جو پاور کے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں پاور پلانٹس کے، ان کی وجہ سے ہماری معیشت اور ہمارا یہ سارا جو ہے وہ بھٹا بیٹھا ہے ملک کی اقتصادیات کا۔ سولر انرجی اور ونڈ انرجی جو ہے وہ ہمارے یہاں فری ہے، ہم اس پہ توجہ دیں نہیں دیتے۔ ہم جو ہے بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ سویا بین تو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سرسوں کا بیج اور جو ہے کارن آئل جو ہے، یعنی یہ جو بھٹا جس کو کہتے ہیں، یعنی کتنا ہمارے یہاں بڑے پیمانے پر ہے، پورے جو ہے وہ پورے کے پورے جو ہے وہ کھیت کھلیان جو ہے وہ پیلے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ ریلوے غریب کی سواری ہے، انگریز دے کر گیا تھا، جو سسٹم ہمیں دے کے گیا تھا ہم نے اس کے اندر اب تک جو ہے وہ اب چائنا سے معاہدہ ہوا ہے، ML1 کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہوا ہے، لیکن اب تک ہم 75 سالوں کے اندر ہم نے ترقی نہیں دی، بلکہ اس کے اندر بھی ہم نے ریورس گیئر لگایا۔ یہ جو PIA ہے اس نے کئی ایئر لائنوں کو جو ہے وہ بنایا اور بحال کیا، اور آج PIA کو ہی ہم جو ہے نا وہ بالکل اپنے ملک سے جو ہے وہ ختم کرنے کے در پہ لگے میں۔ یہی اسٹیل مل ہے کہ جس نے آپ کے ایٹم بم اور میزائل سے لے کر اور آپ کی جو انجینئرنگ کی صنعت کے لیے مدر انڈسٹری کی حیثیت اور بنیاد رکھی اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، آج ہم اسی کو کہتے ہیں کہ اسکریپ کر دیا جائے، اسکریپ کے داموں میں بیچ دیا جائے، تو یہ ملک پھر کس طرح سے ترقی کرے گا؟ تو عوام کو بھی یہ چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو بھی یہ چاہیے کہ یعنی ان لوگوں کو جو ہے ووٹ دیا جائے جو عوام کی خدمت کرنے والے ہوں، امانت دار ہوں، دیانتدار ہوں، اہل ہوں، باصلاحیت ہوں، تو ہی اس ملک کی جو ہے وہ یعنی وہ تقدیر بدل سکتی ہے، ورنہ پھر ہم وہی روتے رہتے ہیں کہ جو ہے نا کہ یہاں پر ہمیں حکمراں اچھے نہیں ملے، ہمیں جو ہے نا نمائندے اچھے نہیں ملے، تو یہ بس پھر ہمارا ہی اپنا مسئلہ ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ایک بات میں بولوں، یونس بھائی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ماشاءاللہ تحریک سے ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک نیوٹرل بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ مطلب جیسے آپ نے اوپنلی بولا کہ ہمیں ان لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو کہ منشور لے کر آ رہے ہیں، جو صرف باتوں پر نہیں یا جن کا ماضی بھی ہو، جن کا کردار نہیں، جو دوسروں کو بلیم آؤٹ کرنے کے بجائے عمل کر کے دکھائیں، جیسے کہ جماعت اسلامی کی بات ہم کرتے ہیں، تو آپ سچ بول رہے ہیں، یہ لوگ کہاں موجود ہیں آپ کے علاوہ کہ جو واقعی میں سچ بولتے ہیں، پالشنگ یا بٹرنگ نہیں کرتے؟ یونس بھائی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ ہمارے ظفر بھائی نے کھل کر بول دیا کہ ان لوگوں کو آپ ووٹ دیں جو کہ واقعی میں اس کا حق جانتے ہیں، تو یہ سچ بولنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ویسے دیکھیں، ہم جو اپنا جو پلان رکھتے ہیں اس حوالے سے میں عوام جو ہے نا ووٹ کس کو دیں، بالکل یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کم از کم کراچی کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کراچی کے جو ایشوز ہیں وہ آبادی کا ایشو ہے، اسی طرح سے بجلی کا ایشو ہے، گیس کا ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، اور اسی طرح سے انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، روڈز کا ایشو ہے، ڈیولپمنٹ کے روڈز ہیں، اپنے کیا کہتے ہیں، سارے جتنا بھی ہے یہ اصل میں نیشنل ایکسچیکر کا ایشو ہے، مطلب قومی ایشوز ہیں، اور قومی ایشوز کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ کراچی کے لیے ہم وہ قیادت چنیں جو ایک تو یہ کہ سالڈ قیادت ہو، مطلب یہ کہ یہ بکنے والی نہیں ہو، زبردست، جو کراچی کے ووٹ کو جو ہے نا فروخت نہ کرے۔ صحیح۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں نا بلدیاتی انتخاب میں بھی PTI کہ جو عمران خان سے لوگوں نے غداری کر کے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح سے اب MQM کو دیکھیں کہ جو ابھی ریجیم چینج کے حوالے سے جو قرارداد پیش کرنی جا رہی تھی، تو ایک دن عمران خان جو ہے وہ وہاں پہنچے بہادر آباد میں، تو MQM نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں،
اور اگلے ہی دن جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں زرداری صاحب وہاں کہتے ہیں بادرہ پہنچے تو ان کا کہ بھئی ہم عدم اعتماد میں جو ہے نا ہم ساتھ دیں گے. تو آپ دیکھیں نا تو کہنا مقصد ہے لیکن جماعت اسلامی اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان ایشوز کو بھی اگر ٹھیک ہونا ہے تو کراچی کی آواز کو مضبوط ہونا چاہیے. اور حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ کراچی کی مضبوط آواز ہے, اس کو اور توانا ہونا چاہیے اور انہی کے ذریعے مسائل سارے حل ہوں گے انشاءاللہ, چاہے تعلیم, چاہے صحت, چاہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. کراچی کی ترقی, اچھا کراچی میں بڑا سرمایہ ہے, 70% فائننس دیتا ہے, تو یہ کراچی جو ہے نا اگر ٹھیک طرح سے اپنا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے تو پھر ملک جو ہے نا ترقی کرے گا. تو اس لیے اس کی ضرورت بھی ہے کہ ترازو کو لوگ 8 تاریخ کو ووٹ دیں. اور میں کراچی کے عوام سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کو یکسو کر لیں. اور آپ جماعت اسلامی پر پہلے بھی اعتماد کیا تھا بلدیاتی حکومت میں, اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے سراج الحق صاحب اور حافظ نعیم الرحمان کے پر اعتماد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس اعتماد کے ذریعے جو ہمیں قوت ملے گی وہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بدلے میں ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسی ملک ملے گا جو دنیا کو لیڈ کرنے والا ہوگا اور پرامن ملک ہوگا, ترقی یافتہ ملک ہوگا, ایٹمی ملک ہوگا. جو عملی صورتحال یہ ہے کہ آج جو غزہ کے اندر مسلمان پریشان ہیں اور کیا کہتے ہیں وہاں اپنی مشکل سے زندگی باقی رکھنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر وہ حکومت ہو جو خود مضبوط ہو, امریکہ اور اسرائیل کو منہ دکھانے والی ہو. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ترازو کو ساتھ دیں 8 تاریخ کو اور جماعت اسلامی کو کامیاب بنائیں انشاءاللہ. اور ان کی جیت ہماری جیت ہوگی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں آپ سے یونس بھائی ریکویسٹ کروں گا کہ وقتاً فوقتاً آپ کے لوگ آتے رہیں گے تاکہ ہم لوگوں تک آپ کا منشور پہنچاتے رہیں. اسی کے ساتھ ظفر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی دعا کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت, جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے, صرف فیصلہ وہ کیجئے جس میں بعد میں پچھتاوا نہ ہو. کہتے ہیں کہ کچھ گرہ آپ ایسی لگاتے ہیں جو دانتوں سے کھولنے سے بھی نہیں کھولتی. اس چیز کو آپ سمجھ جائیں گے تو زندگی میں بہترین فیصلہ کریں گے. مجھے, میری ٹیم کو, میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.